नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह निसा आयत नंबर 106। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तगफिरिल्लाह इन्नल्लाह काना गफूरर रहीमा। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। वाह और अस्तगफिर बख्शिश मांगे, अल्लाह अल्लाह, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, काना है गफूरन बख्शने वाला, रहीमन मेहरबान। और इसकी ट्रांसलेशन है और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अब इस आयत में अल्लाह ताला से बख्शिश मांगने का कहा गया और फिर ये हमें बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। अल्लाह तो बहुत रहीम व करीम गफ़ूर है, मेहरबान है। अब जो पिछली आयत है उसमें टॉपिक जो चल रहा है कि अल्लाह ताला के कलाम को यानी कुरान मजीद को इसलिए नाज़िल नहीं फरमाया गया कि उसे ताक में सजा कर, गुलदानों में सजा कर रखा जाए, शादी ब्याह में जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके सरों के ऊपर रख कर उसके साए में रुखसत कर दिया जाए और बस। कुरान करीम का मकसद जो है नज़ूल का वो ये है कि इखलास, तवज्जो, गौर व खौज़ के साथ उसकी तिलावत की जाए, तालीम व तरबियत का अहतमाम हो और अल्लाह का कानून समझकर अल्लाह के बंदों पर उसे नाफिज़ किया जाए ताकि इनफरादी और इज्तिमाई मामलात अदल व इंसाफ के साथ चलते रहें। हमारे जो आपसी बाहमी इख्तलाफात की सूरत में कुरान मजीद ही दरमियान में फ़ैसल हो, यानी कि कुरान करीम में जो असूल दिए गए हैं उसके मुताबिक फ़ैसले हों। इसीलिए तो तौरात और अंजील नाज़िल की गई थी, जिस माशरे में कुरान करीम का हुक्म जारी नहीं होता ऐसे लोगों को ज़ालिम, फासिक और काफिर करार दिया गया है। अब यहाँ पर जो है जिनसे गलती हो जाए अल्लाह से बख्शिश मांग ले, अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। जिनसे कोताही हो जाए, कहीं गमी बेशी हो जाए तो वो अपनी गलती को जो है वो मान कर माफ़ी तलब करे। और हमें हर वक्त अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करनी चाहिए, हर दम अल्लाह ताला से माफ़ी तलब करनी चाहिए। अल्लाह ताला रहीम है, करीम है, बख्शने वाला है, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। यह है जी हमारी सूरह निसा आयत नंबर 105। आगे चलेंगे हम अगली आयत की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह निसा आयत नंबर 107। वला तुजादिल अनिल्लज़ीना यख्तानूना अनफुसहुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना खव्वानन असीमा। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखेंगे। वा और ला नहीं, तुजादिल झगड़े, अन से अल्लदीना जो लोग यख्तानूना खयानत करते हैं, अनफुसहुम अपने तई या अपनी जानों पर, अपने नफ्स पर, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह ला नहीं युहिब्बु दोस्त नहीं रखता, ला नहीं युहिब्बु दोस्त रखता, ला युहिब्बु दोस्त नहीं रखता, मन काना जो हो खव्वानन खाइन यानी दगाबाज, असीमन गुनाहगार। अब इसकी ट्रांसलेशन हम देखेंगे। और उन लोगों की तरफ से झगड़ा ना करो जो अपने आप में खाइन हैं, यकीनन दगाबाज गुनाहगार को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। जी सबसे पहले अब हम इसका रब्त कलाम कनेक्शन इसका पिछली आयत से देखते हैं। जो पिछली आयत में टॉपिक चल रहा है यहाँ भी वही टॉपिक जो है वो ज़ेर बहस है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश होने वाले मुकदमा की रोएदाद कुछ इस तरह है कि अंसार कबीला के बनी ज़फ़र ख़ानदान में से एक शख्स ने अंसारी के घर से आटे की बोरी और एक ज़िरा चोरी कर ली। जब उसका खोज शुरू हुआ तो उसने अपने आप को इल्ज़ाम से बचाने के लिए चोरी का सामान एक यहूदी के घर में अमानत रख दिया। अहले मोहल्ला ने सामान यहूदी के घर पाकर उसे चोर ठहराया, लेकिन यहूदी ने अंसारी का नाम लिया, जिस पर अंसारी के रिश्तेदारों ने मिल बैठकर मशवरा किया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यहूदी को चोर साबित किया जाए। जब मुकदमा आपकी खिदमत में पेश हुआ तो उन्होंने यहूदी को चोर साबित कर दिया। करीब था कि आप यहूदी पर हद जारी करते, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको पूरी सूरत हाल से आगाह करते हुए फरमाया कि मेरे नबी, ये आपकी शान नहीं कि आप खाइन और बददियानत लोगों की हिमायत करें।
اب تک جو کچھ ہوا اس پر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ آئندہ آپ کی طرف سے خائن لوگوں کی حمایت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خائن اور مجرموں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ دوسروں سے تو اپنے گناہ اور جرائم چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی اقتدار اور علم و خبر کے لحاظ سے ہر وقت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں تک یہ لوگ رات کے وقت ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہوتی ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات اور عمل کا احاطہ کیے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر خیانت کا تذکرہ کرتے ہوئے، خیانت اور ایسے معاملات کو خطرناک قرار دیتے ہوئے فرمایا، میں قیامت کے دن تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بکری ممیا رہی ہو اور کسی کی گردن پر گھوڑا ہنہنا رہا ہو، وہ مجھ سے کہے کہ اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، تو میں کہوں کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے تجھے پہنچا دیا۔ اور کسی کی گردن پر اونٹ آواز نکال رہا ہے اور وہ کہے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے، تو میں کہوں کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، میں نے تجھے آگاہ کر دیا تھا۔ اس آیت کے جو مسائل ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ نمبر 1، خائن لوگوں کی حمایت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ نمبر 2، آدمی لوگوں سے چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے چھپ سکتا اور نہ کچھ چھپا سکتا ہے، یعنی آدمی لوگوں سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتا اور نہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اپنی اقتدار، اختیار اور علم کی بنا پر ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تفسیر بالقرآن دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 1، انسان جہاں کہیں بھی ہو اس کی ہر حرکت اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 4، سورہ توبہ آیت نمبر 40۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ انسان کی شرک سے زیادہ قریب ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 16، سورہ واقعہ آیت نمبر 85۔ نمبر 3، انسان جدھر بھی رخ کرے اللہ تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 115۔ نمبر 4، آدمی جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 4۔ اور نمبر 5، آدمی 3 ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، 5 ہوں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہوں یا کم وہ ہر وقت آدمی کے پاس ہوتا ہے۔ سورہ المجادلہ آیت نمبر 7۔ خائن کا انجام کیا ہے؟ نمبر 1، خائن قیامت کے دن اپنی خیانت کے ساتھ پیش ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 161۔ نمبر 2، خائن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ سورہ انفال آیت نمبر 58۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 107 سورہ نساء جو یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے الحمدللہ۔ اس کی جو حدیث ہے سورہ صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر خائن کا تذکرہ کرتے ہوئے، خیانت اور ایسے معاملات کو خطرناک قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر بکری میں آ رہی ہو، یعنی انسان تو دور ہے، کسی جانور کے ساتھ بھی ہمارا جو سلوک ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت نہ فرمائے، ہماری مدد سے انکار کر دیں۔ آگے چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 108۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے ہم۔ یستخفون وہ چھپتے یعنی شرماتے ہیں، من سے الناسی لوگ، وا اور لا نہیں، یستخفون چھپتے یعنی شرماتے، من سے اللہ ہوا وہ، ہوا حالانکہ وہ، معہم ان کے ساتھ، از یبیتون جب راتوں کو مشورہ کرتے ہیں وہ، مالان جو نہیں، یردا پسند کرتا، من القولی من سے قولی بات، وا اور کانا ہے اللہ بما اسے جو یعملون وہ کرتے ہیں، محیطاً احاطہ کیے ہوئے یا گھیرے ہوئے ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے وہ لوگوں سے چھپ جاتے ہیں مگر وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ جب وہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں کے بارے میں خفیہ مشورہ کرتی ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے ربط کلام کہ پچھلی آیت میں جو ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے اور ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے، یعنی 2 لوگ ہیں تو تیسرا اللہ تعالیٰ ہے، 3 لوگ ہیں تو چوتھا اللہ تعالیٰ ہے، 4 لوگ ہیں تو 5واں اللہ تعالیٰ ہے، 5 لوگ ہیں تو چھٹا اللہ تعالیٰ ہے، یعنی
انسان چوری چھپے بھی کوئی کام کرے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لوگ آپسی جو ہے وہ اختلافات کی بنا پر اگر ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ بغض رکھتے ہوئے چوری مشورہ کریں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ اور رات کے وقت چھپ کر اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں کے بارے میں خفیہ مشورہ جو لوگ کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ بھی ہے۔ جو خفیہ پلاننگ کرتے ہیں ایسے کاموں کے بارے میں جہاں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ہے، اللہ اس سے بھی باخبر ہے، اللہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کو گھیرے ہوئے ہیں، ان کو گھیرنے والا ہے، ان کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کے معاملات پر گواہ ہے اور اس کے بارے میں ان سے پوچھ ہوگی۔ آگے چلیں گے ہم اگلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 109 109۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے۔ ہاں انتم، ہاں تم، ہؤلائی وہ، جدلتم تم نے جھگڑا کیا، عنہم ان سے، فی میں الحیات الدنیا دنیاوی زندگی، فپس من جو، فمن سو کون، پس کون، یجادلو جھگڑے گا، اللہ عنہم ان کی طرف سے، یوم القیامتی روز قیامت، ام یا، من کون، یکونو ہوگا، علیہم ان پر، یا ان کا، وکیلاً وکیل۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، ہاں تم وہ لوگ ہو کہ دنیا میں ان کی حمایت کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا یا ان کی وکالت کون کرے گا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ جو ٹاپک چل رہا ہے وہ پچھلی آیات کا ہی ہے، یعنی جو پچھلی آیات ہے انہی سے جڑا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے عزیز داری کی بنیاد پر چور کی حمایت اور تعصب کی بنا پر یہودی پر الزام لگایا تھا، اب انہیں مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم ایسے لوگ ہو جو طرفداری اور تعصب کی بنیاد پر اس دنیا میں مجرم کے حق میں جھگڑتے ہو۔ بتاؤ قیامت کے دن رب ذوالجلال کے سامنے مجرموں کی طرف سے کون جھگڑا اور ان کی وکالت کر سکے گا۔ اس فرمان کا صاف مطلب ہے کہ کسی شخص کو مجرم کی پاسداری اور اس کے جرم کی وکالت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ فرمان ہر وکیل کے لیے تعزیانہ عبرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد 4 مرتبہ لفظ من استعمال کیا کہ دنیا میں کوئی بھی جان بوجھ کر گناہ کرے یا بھول کر خطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہو تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے اور بڑی شفقت فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو بھی گناہ کرے گا اس کا بوجھ دنیا اور آخرت میں اسے ہی اٹھانا پڑے گا۔ اس سے ان لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم فلاح کے واسطے اور وسیلے سے نجات حاصل کر لیں گے اور بزرگوں کے طفیل ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ قرآن مجید مختلف پیرائے میں یہ بات سمجھاتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، لہٰذا پیر ہو یا مرید، نبی ہو یا امتی، ہر کسی کو اپنے اپنے اعمال کی جزا یا سزا پانا ہوگی۔ ہر شخص کو خوب جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت و عمل کو اچھی طرح جانتا ہے، اور جس شخص نے کوئی غلطی یا گناہ کیا اور پھر اس کا الزام ایسے آدمی پر لگایا جو اس سے بری ذمہ ہے، ایسے شخص نے بیک وقت تہمت لگانے اور گناہ میں ملوث ہونے کا ارتکاب کیا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کھلا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اشتروا انفسکم اپنی جانیں خرید لو یعنی نیک کاموں کے بدلے بچا لو نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اے قریش کے لوگوں اپنے لیے کچھ خرید لو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا نہیں سکوں گا۔ اے بنی عبد مناف میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کچھ کفایت نہیں کر سکوں گا۔ اور اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کچھ کفایت نہیں کر سکوں گا۔ اور اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی مجھ سے میرے مال سے جو چاہتی ہے مانگ لے، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الوصایا میں سے۔ باب حل یدخل النساء والولد فی الارقاب، اس آیت کے مسائل ہیں۔ نمبر 1 قیامت کے دن کوئی کسی کی غلط حمایت نہیں کر سکے گا۔ نمبر 2 گناہ سرزد ہونے کے بعد انسان کو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ ہر وقت اور ہر کسی کو معاف کرنے اور رحم فرمانے والا ہے۔ نمبر 4 توبہ نہ کرنے کی صورت میں ہر کسی کو اپنے گناہوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ نمبر 5 اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے
والا اور اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ نمبر 6 اپنے گناہ کو دوسرے کے ذمے لگانے والا بہتان اور گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تفسیر بالقرآن دیکھیں گے۔ نمبر 1 کوئی نفس کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سورہ انعام آیت نمبر 164 164۔ نمبر 2 ہر ایک اپنے معاملے کا خود ذمہ دار ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 141 141۔ نمبر 3 عزیز و اقارب اور ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ جائے گا، سورہ عبس آیت نمبر 34 35 36 34 35 اور 36۔ نمبر 4 روز محشر دوست کام نہ آئیں گے، سورہ بقرہ آیت نمبر 254 254۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 109 سورہ نساء جو کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آگے چلیں گے اگلی آیت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 110۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ واہ اور من جو یعمل کام کرے، سوءً برا کام، او یظلم یا ظلم کرے، نفسہ اپنی جان، ثم پھر یستغفر بخشش چاہے، اللہ یجد وہ پائے گا، اللہ غفوراً بخشنے والا، رحیماً مہربان۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے جو شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ اب جو ٹاپک پیچھے چل رہا ہے گناہ کرنے والوں کے بارے میں، چوری جو ہے وہ غلط کام کرنے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں اور عمل کے بارے میں، اور بہتان اور تہمت لگانے کے بارے میں، تعصب اور ریاکاری کے بارے میں، خائن کے بارے میں۔ تو یہاں پر ایک تسلی دی گئی ہے کہ وہ لوگ جن سے جرم ہو جائے، گناہ ہو جائے، غلطی سرزد ہو جائے، وہ تہمت لگا بیٹھیں، وہ کچھ ایسا کام کر بیٹھے جو اللہ کا ناپسندیدہ اور چھپ کر بیٹھے، اور پھر انہیں اس پر پریشانی ہو تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، معافی مانگے سچے دل سے، وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور مہربان پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ کے آؤ، اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرو اور اپنی جان پر ظلم نہ کرو، اور اگر ظلم کر بیٹھے ہو تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ یہ ہے جی ہماری آج کی آخری آیت لیسن کی جو یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ الحمدللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔